अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी एक सफ़र। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, सादिया सिराज साहिबा। तो चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सादिया सिराज। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआएं हैं। हमेशा की तरह मैं आपसे यही बात बोलूँगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम में आई आप। शुक्रिया की कतन ज़रूरत नहीं है सना। मैं ख़ुद भी बहुत इस चीज़ को लेकर खुश हो रही हूँ कि आपके सवालात सबसे ज़्यादा दिलचस्प और मुझे बोलने का मौका दिया। मैं कुछ कह पा रही हूँ। अल्लाह पाक मेरे लफ्ज़ों में, मेरे जुमलों में ताकत दे और तासीर दे। जी बिल्कुल। और नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम यकीनन पसंद करेंगे। हमारी गुफ्तगू में इंशाल्लाह ताला मज़ीद आगे बढ़ेगी। सवाल मैं आपसे ये करूँगी सादिया सिराज साहिबा कि हमें कैसा होना चाहिए कि अगर कोई हमारे साथ हो या ना हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए हम अपने आप से बहुत ज़्यादा सच्चाई के साथ मुकालमा करें। हकीकत पसंद होना चाहिए। जहाँ तक मैं समझती हूँ सना कि जब तक हम हकीकत पसंद नहीं होंगे ना तो हम किसी भी चीज़ को ना फेस नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते। जब हम समझ लेंगे ना कि हम बिल्कुल अकेले हैं तो उस चीज़ को जब जान जाएंगे हकीकत को तो फिर हमें बहुत आसानी के साथ हमें ये चीज़ को भी तस्लीम कर लेना चाहिए कि जब आप दुनिया में अकेले हों या कुछ वक्त के लिए भी हों तो आपको खुद बढ़कर दूसरों से मिलना चाहिए। जब इंसान अकेला होता है वो कभी भी तवक्का ना करे कि देखो ये मुझसे नहीं बात कर रहा, या इसने मुझे सलाम नहीं किया, या ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है कि मुझे इग्नोर करके चला गया। नहीं, मैं समझती ज़िंदगी की सच्चाई यही है कि आपको हकीकत तस्लीम कर लेना चाहिए। उसमें कतन कोई बुराई नहीं है कि अगर आप अकेले हो। दुनिया में बहुत से लोग अकेले हो जाते हैं, वक्ती तौर पर भी होते हैं। अल्लाह पाक बाद में मिला भी देता है बहुत से लोगों से। मगर जो तन्हाई का वक्त है, अगर हम अपनी अना को लेकर या फिर इस हकीकत को नहीं मानते, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम हकीकत मानते ही नहीं कि हम अकेले हैं। ऐसा होता है ना, हम नहीं मानते। हमें एक तवक्का हो जाती है कि इसने ये जानते हुए कि हम अकेले हैं, ये हमारे पास नहीं आया, इसने मुझसे खैरियत नहीं पूछी, यही हमारी जो है डिप्रेशन की वजह बन जाती है। और ये डिप्रेशन हमें मज़ीद तन्हा कर जाता है, बिल्कुल अकेला कर देता है हमें। तो हमें जब यह हकीकत अगर मालूम हो जाती है कि हम वाकई अकेले हैं तो हमें ख़ुद से बढ़कर सलाम करना चाहिए, खुद से बढ़कर घर जाना चाहिए दूसरों को, जो भी आपके अतराफ़ में है। खुद से बढ़कर हमें दूसरों की खैरियत पूछनी चाहिए, दूसरों के दुख दर्द में खुद जाके काम करना चाहिए। तवक्का नहीं है, तवक्का का जो है ना जहन से ये लफ्ज़ ही हटा देना चाहिए। उसके बाद होता क्या है, जब आप खुद से करते हैं तो आपको अतराफ़ से वैसे ही रिस्पॉन्स मिलने लगता है, फिर आप तन्हा नहीं रहते। मगर तन्हा होने के बाद सबसे अहम तरीन चीज़ है हमें हकीकत पसंद होना चाहिए, बिल्कुल। तो दैन फिर हम तन्हा नहीं रहते। अच्छा, मुझे सादिया साहिबा ये बताइए कि आप तल्ख जो है वो क्यों होते हैं? तो इंसान की ज़िंदगी में जो बदलाव हो कैसे आता है? तो बस कहते हैं ना, जो ज़माने ने मुझे दिया मैं वही लौटा रहा हूँ, तो अब इसको चेंज हो जाना चाहिए। कि ये क्या बात हुई कि आपको जो दे दिया आप वही लौटा रहे हैं, मतलब ये कि फिर सिलसिला दर सिलसिला तो ये चीज़ कभी नहीं रुकने वाली। हमें अपने आप में तब्दीली लानी बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर बुरा दिया है तो आपने कड़वा खाया, ज़रूरी नहीं है कि आप भी कड़वी बातें ही करें, आप उसको बदल लें। आप पहले सोचें, सोचने के लिए भी हमें बहुत ज़रूरी है कि हम हकीकत को तस्लीम करें। हमें दिया है, अब हमें दूसरों को क्या देना है, तो हमें अच्छा बर्ताव, अच्छा रवैया, ज़बान को बिल्कुल मीठा कर लेना चाहिए। गो कि ये बहुत तकलीफ़दा है सना, बदतरीन मतलब वक्त इंसान पर होता है कि अपने आंसू जो है वो छुपाए भी, मुस्कुराए भी, और दिल ज़ख्मी है वो कहकार भी लगाए। मगर यही तो कुर्बानी, और क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, यही तो कुर्बान करना होता है ना, कि अपने आप को बिल्कुल दूसरों की खुशी के लिए समझ लेना चाहिए कि इस वक्त मुझे ना माहौल ख़राब करना है, ना जो मेरे अतराफ़ रिश्ते हैं उनमें वही कड़वाहट मुझे मुंतकिल करनी है। तो मुंतकिल करने का जो है ना जज्बा, अच्छी चीज़ मुंतकिल करें मगर कड़वाहट मुंतकिल ना करें। ये तो कड़वाहट फिर कभी नस्ल दर नस्ल चलती रहती है, कभी कड़वाहट ख़त्म नहीं होती और रिश्ते ख़राब होते हैं। अपनी सबसे बढ़कर जो है वो अपनी तबीयत ख़राब होती है। जब हम बहुत तल्ख़ हो जाते हैं ना तो बहुत तबीयत हमारी इसी वजह से भी बीमारियां जन्म लेती हैं। किसी माहिर साइंसदान ने कहा था ना कि डॉक्टर ने, कि हमारे पास एक मरीज़ आया जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, तो उसको कहा गया कि उसको जहर का इंजेक्शन देके उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो उसको कहा कैसे, मुजरिम था कोई,
تو مجرم کو کہا تھا کہ اس نے کہا کہ مجھے سانپ سے ہم تمہیں زہر نہیں دیں گے, ہم تمہیں سانپ سے ڈسوا کے زہر دیں گے, تاکہ اس زمانے میں انجیکشن وغیرہ نہیں تھے, تو ایسے ہی مجرموں کو سزا دی جاتی تھی. مگر اس سے پہلے کہ جو اس کو زہر دینے کی تیاری جو کی جا رہی تھی سانپ سے ڈسوانے کی, تو اس کے بدن میں مطلب اتنا اس کو خوف اور تلخ ہو چکا تھا, وہ اپنے جرم کی بدولت بھی کچھ اپنے جرائم جو کر چکا تھا وہ فیل کرتا تھا کہ میں نے بہت برا کیا, تو وہ اس سے پہلے ہی اس کے ذہن, اس کے جسم میں ایسا زہر پھیل چکا تھا کہ وہ اس کی موت کا سبب بن گیا. تحقیق سے پتہ چلا کہ زہر کہاں سے آیا, آپ کو اتنا زہر دیا گیا اس کو, تو تحقیق سے پتہ چلا کہ انسان اپنے اندر اس کے اندر یہ زہر پیدا ہونے لگتا ہے. انتہائی تلخ جب انسان ہو جاتا ہے تو زہریلے مادے اس کے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں, بڑھتے چلے جاتے ہیں, اور کسی نہ کسی بڑی بیماری کی صورت میں آ جاتے ہیں, بعض اوقات موت کا سبب بھی بن سکتے ہیں کمزور انسان ہو. تو تلخ ہونے کا مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جب انسان یہ ایگری کر لیتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مجھے بھی نقصان پہنچنا ہے, اپنے آس پاس لوگوں کو نقصان پہنچنا ہے, تو پھر اس کو جب یہ اتنا بڑا کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بہادر ہے, بے انتہا طاقتور ہے, اپنے جذبات پہ کنٹرول کر سکتا ہے, اس کو اپنے اوپر کنٹرول ہے, تو وہ پھر سب کچھ بدل سکتا ہے. جس انسان کو اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے نا, تو وہ سب کچھ بدل سکتا ہے. آپ یقین کریں کہ میری زندگی میں بھی بڑے تلخ وقت آئے, لمحات ایسے آئے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں نارمل نہیں رہوں گی, میں مطلب یہ کہ ہر وقت چیخنا چلانا ہوتا ہے نا, کہ میں پھر یہی وقت مجھ پر آیا, تو تب میں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں ایسا کر کے مطلب سب کچھ بگاڑ دوں گی, میرے اطراف جو بھی ہے وہ اس میں لپیٹ میں آ جائیں گے, پھر یہ لوگ بھی ہمیشہ کے لیے ایسے ہو جائیں گے جو میرے آس پاس ہیں. ظاہر بات ہے گھر کے لوگ ہوتے ہیں. تو جب میں نے یہ فیصلہ کر لیا, مجھے اس فیصلے کے بعد یقین کریں کہ اتنی پاور محسوس ہوئی اپنے اندر, اتنی طاقت محسوس ہوئی, اور بڑی خوشی, مطلب ہر وقت ہنسنے کا دل, ہر وقت ہر بات اچھی لگنے لگی, ہر چیز اچھی لگی. مطلب مجھے لگنے لگا کہ میں اس کو اچھا کر سکتی ہوں, اس کو بھی میں برا ہے تو اس کو بھی اچھا کر سکتی ہوں, میرے کام اچھے ہونے لگے, مطلب میرا لہجہ بدل گیا. مجھے اکثر لوگ تعجب بھی کرتے تھے, گھر کے لوگ. میرے خیال سے ہمارے ناظرین کے لیے ایک میسج بھی ہے, ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ اپنے آپ کو بدلنا کس طرح چاہیے. بالکل, ایک دیکھ کے چراغ سے چراغ چلتا ہے نا, تو اس کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ جب یہ شخص اتنا کڑواہٹ اپنے اندر پی چکا ہے تو کوئی بھی سکتا ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے, بس فیصلہ کرنے کی قوت فیصلہ ہو جائے, فیصلہ کرنے کی صرف دیر چاہیے ہوتی ہے. پازیٹیو مطلب مثبت میں آ جاؤ بس, کہ مجھے ہر کام مثبت کرنا ہے, مجھے منفی کچھ نہیں کرنا ہے. سعادت سرائے صاحبہ, مجھے یہ بتائیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت گھنونے لوگ آتے ہیں. ایک تو برے ہوتے ہیں, مطلب یہ ایک ورڈ ہے گھنونے, بہت گھنونے لوگ آتے ہیں جس سے ہماری شخصیت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ہاں, اس میں کوئی شک نہیں سنا کہ ہم سب کی زندگی میں ایسا ضرور ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں, کہیں نہ کہیں. کوئی بھی میرے خیال میں اس سے مبرہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک کہہ دے ہم سے کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی برا انسان مجھ سے نہیں ٹکرایا, کسی بھی معاملے میں, پوری لائف میں. مطلب اس کو کہیں نہ کہیں چوٹ ضرور ملی ہے, کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ چیٹ ضرور کیا گیا ہے, کہیں نہ کہیں, چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو کم ہو, مگر ہوتا ہے. ہاں, اگر کسی کے ساتھ اتنا برا ہو کہ اس کی وجہ سے اس کی پوری زندگی اثر انداز ہو جائے, اس کی زندگی بدل جائے, پھر وہ بہت محتاط ہو جاتا ہے, بہت چینج بھی ہو جاتا ہے, اور کچھ بعید نہیں کہ اس پر اس کا اثر بھی آتا ہے. اثر اس لیے نہیں آتا کہ اس طرح نہیں آتا کہ وہ خود برا بن جاتا ہے, وہ بہت لوگوں سے میل جول کم کر دیتا ہے, ملنا کم کر دیتا ہے, ہر ایک کے بارے میں مشکوک ہو جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں, یہ بھی نہ ویسا. ہاں, یہ کہ ایک کسی نے نقصان پہنچائے بغیر چیٹ کیا, مطلب اس سے اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا, کوئی فرق نہیں پڑا, یا اس کی زندگی بدلی نہیں. ہوتا ہے نا کہ بعضوں کا زندگی پوری بدل جاتی ہے, کوئی لٹ جاتا ہے, خالی ہاتھ ہو جاتا ہے. ہر طرح کی زندگی ہوتی ہے, گھریلو بھی, آفیسز میں بھی, ہر لائف میں, ہر اسٹیج میں ایسا ہوتا ہے. تو کم زیادہ کے فرق سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ کسی پر اثر کم آتا ہے, کسی پہ زیادہ آتا ہے. مگر اتنا زیادہ فرق جب آ جاتا ہے تو انسان بے انتہا اندر سے خوفزدہ ہو جاتا ہے. اس کو بھی نکالنے کے بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں کہ اپنا خوف کیسے نکالا جائے. اچھی توقعات کر لینی چاہیے, مگر پھر بھی محتاط ہو جانا میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا ہے. لیکن ہمارے لیے ایک بیڈ امپیکٹ ہوتا ہے یہ. بالکل جی, میں سمجھتی ہوں کچھ وقت کے لیے ہونا چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ کو زندگی میں کوئی اگر ایک برا انسان ملا تو پوری لائف, جب آپ کی 70 سال عمر ہے, 80 سال عمر ہے, آپ اسی ایک انسان کی وجہ سے اپنی پوری زندگی تو نہیں بدل سکتے نا. بہت بے وقوف ہوتے ہیں وہ جو لوگ جو پوری زندگی اسی ایک تجربے کو لے کے چل پڑتے ہیں.
نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دنیا اچھوں سے بھی آباد ہے، اچھے لوگ بھی دنیا میں ہیں، اور جب اچھی توقعات اللہ پاک سے انسان کر لیتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اچھے لوگ مل ہی جاتے ہیں. تو ایک برے تجربے کی وجہ سے ہمیں اتنا خائف نہیں ہونا چاہیے. سعادہ سراج صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ بہن بھائیوں سے بڑھ کے بھی زیادہ کوئی دوست ہوتا ہے یا ان سے قریب ہوتا ہے؟ آپ بہن بھائیوں سے بڑھ کر تو خیر کوئی رشتہ قریب نہیں ہو سکتا. خون کا رشتہ ہوتا ہے، اپنے ایک ہی گھر میں ایک ہی ماحول میں ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہوتے ہیں. آپ نے جو قریب کی بات کی نا، تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ قریب ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں نا، بہن بھائی میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ماں کسی زیادہ بچے سے پیار کرتی ہے، کسی سے کم کرتی ہے، والدین میں تھوڑا سا آ جاتا ہے. تو کسی سے مطلب محبت تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپس میں چاہے جتنا بھی فرق کیا جائے، یہ خون کا رشتہ ایسا ہوتا ہے، اتنا اٹوٹ بندھن ہوتا ہے کہ یہ کم نہیں ہوتا. مطلب برے وقت میں سب سے زیادہ تڑپ بہن بھائی کے اندر ہی پیدا ہوتی ہے. مگر دوست میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی مقابلہ کوئی نہیں کرتا کہ یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے. مگر گھر میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بہن بھائی میں تھوڑا سا اگر فرق کیا جائے تو بہن وہ پھر اپنے کسی دوست کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے. لڑکیوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اپنی سہیلیوں سے زیادہ قریب ہو جاتی ہے بنسبت بہن کے. یہی پوچھنا چاہ رہی ہے نا، مطلب بہن بھائیوں سے قریب اسی صورت میں زیادہ قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے مطلب اٹیچ ہے یہ والی بہن، یا یہ بھائی مجھ سے کم اٹیچ ہے. تو جو میری پرابلمس ہیں، ظاہری بات ہے کچھ پرابلمس ہوتی ہیں، کچھ آپس میں فرینڈشپ ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر دوست زیادہ قریب لگنے لگتا ہے، اور بہن بھائی سے پھر وہ تعلق اتنا نہیں رہتا. مگر یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایج آنے کے بعد ہوتا ہے. نو عمری میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. نو عمری میں اپنے بہن بھائی ہی سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں. ایک پختگی جب آ جاتی ہے نا ہماری عمروں میں، تب ہم سب کو اچھی طرح سے جان چکے ہوتے ہیں، پہچان چکے ہوتے ہیں. کیونکہ جب برا وقت انسان پر آتا ہے تو وہی ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمارا اپنا کون ہے. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوست ہمارے ساتھ بہت قریب ہو جاتا ہے، ہماری پرابلم کو اپنی پرابلم سمجھ کے کچھ بھی وہ ہار جاتا ہے، کچھ بھی کر جاتا ہے. اکثر زندگی میں مجھے بھی بہت تجربات ایسے ہوئے کہ مطلب میری دوست ایسی تھیں جو ابھی بھی ہیں کہ بہنوں سے بڑھ کر انہوں نے میرے لیے کیا. تو یہاں پر بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ اس صورت میں ہوتی ہیں جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ فلاں ہو سکتا ہے کہ دوسری بہن سے زیادہ کرتی ہیں، مجھ سے نہیں کرتی ہیں، مجھے اہمیت کم دیتی ہیں، ان کو زیادہ دیتی ہیں. مگر دوست ایسا ہوتا ہے کہ وہ واحد وہی سامنے ہوتا ہے نا، اس کے سامنے کوئی اور رشتہ نہیں ہوتا، صرف دوستی کا رشتہ ہوتا ہے. تو اس صورت میں وہ پھر بہن بھائیوں کے بنسبت میں دوستی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اور یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں میں سمجھتی اس کو. مجھے یہ بتائیے کہ کیا رشتے جوڑنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہاں، رشتے جوڑنے والوں کو پتہ ہے اللہ پاک بہت پسند فرماتا ہے. اور رشتے وہی جوڑتا ہے جو اللہ کا منتخب بندہ ہوتا ہے. لیکن جھوٹ بولنا بھی تو اچھی بات نہیں ہے. آج جھوٹ کی نوعیت کیا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے نا، کہ کس صورت میں صرف رشتہ جوڑنا ہی مقصد ہو. مطلب ہم اتنا جھوٹ تو بول سکتے ہیں کہ وہ آپ کو بہت یاد کرتا ہے یا آپ کو بہت تعریفیں کرتا ہے. کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے کیا بھی ہو، جس میں اتنی گنجائش ہے. مطلب اگر دو لوگوں کو ملوانا ہے تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. ہاں، مگر اتنا کوئی بڑا نہ جھوٹ بولیں کہ جس کی پکڑ ہو جائے، جس کا پھر جواب دہی اللہ کے سامنے کرنا پڑے اور معاشرے میں بھی آپ کو جواب دینا پڑ جائے، یا آپ کی پکڑ ہی جائے کہ آپ نے یہ کیسے بول دیا. جھوٹ کی نوعیت وہ میں نے جیسے کہا کہ ہلکا جھوٹ کہ آپ کی تعریف کرتا ہے. میں نے یہ کیا ہے کام اپنے دوستوں کا، اگر مجھے لگتا تھا کہ کوئی بہت آپس میں ناراض ہو گئے، بہت فاصلے ہو گئے، تو یہ ضرور کہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ مطلب اچھی وقت کو یاد کرتی ہے اور تمہاری تعریف کرتی تھی، کبھی تمہاری برائی نہیں کی. تو دل سے یہ بوجھ ہٹ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کوئی غلط تھا، تو خود بخود اس کے دل میں نرمی آ جائے گی. اس کے دل میں نرمی پیدا کرنا چاہیے بس اس حد تک. مطلب کوئی بڑا اللہ نہ کرے کہ جھوٹ نہیں بول دو کہ اس نے آپ کے لیے جو ہے نا کوئی گھر تیار کیا ہوا ہے یا کوئی بہت بڑا گفٹ رکھا ہوا ہے، جو بعد میں ایسا کھل جاتا ہے کہ یہ تو ایسا کچھ نہیں تھا. اس کا تو خیر گناہ بھی ہے اور پکڑ بھی ہے. مگر رشتے جوڑنے کے لیے صرف اس کا مقصد صرف ہو کہ میں کسی کو آپس میں ملا دوں. سگے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، میاں بیوی کے بلانے کے لیے بھی اس کے بڑا اجر ہے. اس میں ہلکا پھلکا جھوٹ یہ چل سکتا ہے. سعادہ سراج صاحبہ، بریک کا ٹائم ہو چکا ہے. ناظرین، بریک کا وقت ہو چکا ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف.
सादिसरा साहिबा, मुझे ये बताइए कि बच्चों की बेहतरीन परवरिश के लिए मोहब्बत काफ़ी है, कुछ और भी? सना बच्चों की परवरिश जो भी वालिदैन होते हैं वो अशरफुल मखलूक़ात में हो या फिर जानवर भी होते हैं, तो परवरिश तो कर ही लेते हैं ना। आसान उनके लिए होता है कि उनको खिलाएं पिलाएं वो बड़े हो जाएं, मगर जहाँ परवरिश का लफ्ज़ इंसानों के लिए आ जाता है तो मैं समझती हूँ कि एक तो फ़र्ज़ होता है, ज़रूरी नहीं कि हर वालिदैन, मैं नहीं समझती कि एक ही तरह की मोहब्बत करते हैं, जिसको जुनून कहा जाता है। जब वो जुनून की कैफियत में आते हैं तो वो सही तरबियत और सही परवरिश देन तब कर सकते हैं। वो सिर्फ मोहब्बत से, जो कि खुदा का अतिया होता है ना, आप माँ बन गई तो आपको तो मोहब्बत होगी, बाप बन के आपको मोहब्बत होगी, लाजमी है। इसमें आपका कोई कमाल नहीं था। कमाल तो तब है जब आप कुर्बानी देते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं मारते हैं। अब ये नहीं कि कहते हैं ना कि जो अपने खुद गीले में सोए और वो बच्चे को सूखे में चलाए, तो ये शुरू के जो इब्तदाई वक्त होता है, इब्तदाई दौर जो बच्चों के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए होता है, तो ये फितरी चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत होना भी ज़रूरी नहीं होता, मगर जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उस वक्त पे मतलब सब वक्त आता है ना जो आपसे कुर्बानी मांगता है। आपकी अपनी सेहत होती है, अपने अखराजात होते हैं वो मारने होते हैं, अपनी कितनी ज़रूरियात माँ बाप अपने मार लेते हैं। तो इसके लिए वाकई की मोहब्बत से बढ़कर कुछ मैं समझती हूँ कि जुनून होता है। और फिर एक जुनून होता है, वो जुनून जो है ना परवरिश, वो भी जैसे जैसे बच्चे परवरिश पाते हैं, बड़े होते हैं, परवान चढ़ते हैं, तो ये जुनून भी हमारा बहुत कवी हो जाता है, बहुत ताकतवर हो जाता है। इसको कोई नहीं फिरा रह सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसकी बहुत शदीद ज़रूरत होती है कि बच्चे की सिर्फ तरबियत करना, परवरिश करना ही काम नहीं, अच्छी तरबियत। तो अच्छी तरबियत के लिए मैं समझती हूँ कि वो एक अलग बात है कि आपकी अकल कितनी है। हर पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा अक्लमंद नहीं होता है, मगर जब तक जुनून नहीं आएगा ना उसके अंदर कि उसकी परवरिश मुझे अच्छी करनी है। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी आपसे कि बच्चे की परवरिश के लिए क्या माँ बाप की मोहब्बत ही काफ़ी है, या इर्द गिर्द के या फैमिली में लोग ले लें कि उनकी मोहब्बत भी आपस में हो तो बच्चे पे मतलब अच्छा असर पड़ता है? ये तो उस सूरत में होगा कि आपके जॉइंट फैमिली सिस्टम में मतलब कितने लोग हैं या कैसे लोग हैं, तो उनकी मोहब्बत देखें ना, उनकी मोहब्बत पे डिपेंड कभी भी नहीं करना चाहिए। अब ये कि मजबूरी हो जाती है, या जो भी आप कह लें कि साथ रह रहे हैं ना, तो वो ज़ाहिर बात है कि बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत दादा दादी की मोहब्बत बहुत स्ट्रॉन्ग करती है बच्चों को, नाना नानी की बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, बहुत मजबूत करती हैं, इतनी हसीन यादें उनके पास जमा हो जाती हैं, तो ये बहुत प्यारी चीज़ होती है। मगर माँ बाप को कभी भी तरबियत के लिए मैं नहीं समझती कि अतराफ़ के रिश्तों पे डिपेंड करना चाहिए कि मैं ही क्यों करूँ ये भी करे, ना, बिल्कुल भी नहीं। जो काम आपका आपने पैदा किया, वालिदैन आप हैं, पूछ आपसे होगी, नानी से नहीं होगी, दादा से नहीं होगी, चचा मामू किसी से भी इसकी पूछ नहीं होगी कि आपने तरबियत में, कहते हैं ना औलाद सदका जारिया होती है ना। आपके मतलब कब्र में भी आपका अजाब कम करने वाली कौन है और बढ़ाने वाली कौन है? ये औलाद ही तो है। औलाद, नेक औलाद छोड़ के मरेंगे तो आपका पता नहीं कितने गुनाह खत्म हो जाएंगे, कितने अजाब आपसे हट जाएंगे। ये औलाद सदका जारी क्यों कहा है? तो उसकी जिम्मेदारी इसीलिए मैं कहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ, और हकीकत में भी ये कि वालिदैन पर है। आप किसी पे डिपेंड कभी भी ना करें कि इसके ये साथ रह रहा है ना तो इसने क्यों नहीं देखा, कभी भी नहीं। वो अगर कर लेते हैं तो वो उनकी मोहब्बत का मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा अतिया है। उनका एहसान मंद हमें होना चाहिए अतराफ़ के रिश्तों का। उनका कोई फ़र्ज़ नहीं, किसी भी रिश्ते का कोई फ़र्ज़ नहीं होता। हमें इस चीज़ को मानना चाहिए कि उन्होंने हमारे साथ भलाई की, कि अच्छी बातें सिखाई, हमारे साथ मोहब्बत में कोऑपरेट किया, हमारे साथ बच्चों को लेके परवरिश करने में हमारी मदद की, चाहे वो किसी तरह की मदद हो, अमली हो, मदद प्यार की हो, पैसों की हो, किसी भी की हो। तो वालिदैन को इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए कि इनकी वजह से मुझे मदद मिली, मगर फ़र्ज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वालिदैन का। पूछ भी वालिदैन से होगी, इसीलिए फ़र्ज़ है इनका, तो तवक्का कभी नहीं करनी चाहिए तरफ के रिश्तों से। सादिया साहिबा, मुझे ये बताइए कि एक ही छत तले जो लोग रहते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, इनकी मोहब्बत है या उनकी मजबूरी है? बहुत मुश्किल काम होता है वैसे, अगर देखा जाए कि इतने सारे लोग, हर फैमिली में ज़रूरी नहीं कि दो हो, दो चार होते हैं। बिल्कुल, ज्वाइंट फैमिली का तो यहाँ पर सिस्टम है। तो ये मैं नहीं समझती, मोहब्बत के बगैर नामुमकिन है ये सब कुछ। कहीं ना कहीं मोहब्बत, रहम और नर्म गोशा एक दूसरे के लिए दिल में होता है। ये यकीन रख के हमें रहना चाहिए। हम रह भी रहे होते हैं और ये यकीन रख के कि ये हमारे साथ अच्छा नहीं है, ये हमारे साथ ये बुरा कर देगा,
یا ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے. کسی ایک آدھ بار آپ نے اگر چیک کر لیے کہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں، ضروری نہیں کہ وہ زندگی بھر، کیونکہ ایک چھت کے اور ایک چار دیواری کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں. تو یہ صرف اور صرف محبت کی وجہ سے، جو اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں نرمی دی، دوسرے کو برداشت کرنے کی، ایک دوسرے کا خیال کرنے کی، تو یہ صرف اور صرف میں سمجھتی ہوں کہ محبت کی وجہ سے، مجبوری قطعاً نہیں ہے یہ. سعادت سرا صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ اپنے ہی ملک میں تحفظ کا فقدان جو ہے وہ کیوں ہے، جبکہ ہم اسے اپنا ملک کہتے ہیں؟ بالکل اپنا ملک ہے، اور ہم کہتے ہیں وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. جس کے اندر اللہ کا دیا ہوا ایمان ہوگا تو وہی وطن سے محبت کرتا ہے. تو تحفظ جو ہمارا جو ملک اس دوراہے پہ جب آ چکا ہے کہ ہم لٹورے میں ایسا لگتا ہے گھرے ہوئے، قدم قدم پہ موبائل چھیننے والے، قدم قدم پہ پریشان کرنے والے. خواتین کے حوالے سے اگر آپ واقعات کو دیکھیں اطراف میں، تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ ہم شکایت کریں تو کس سے کریں. اس چیز سے جو ہے نا ہمیں عدم تحفظ کا احساس شدید ترین ہو گیا ہے. مطلب میں بھی کافی عرصہ میں نے زندگی کا ہے سعودی عرب میں گزار دیا، مگر مجھے کبھی یہ فیل نہیں ہوا سنا. راتوں کو نکلنا ہوتا تھا، کہیں جانا ہوتا تھا، مطلب پارک میں بیٹھے ہمیں 4 بجے، بعض اوقات یقین کریں کہ جدہ میں جس پارک میں اگر ہم جاتے تھے ہمارا موڈ نہیں ہوتا تھا اٹھنے کا، تو ہم فجر کی نماز وہیں پڑھ کے، پارک میں فجر کی نماز پڑھ کے پھر ہم لوگ گھر آیا کرتے تھے. کبھی ڈر بھی نہیں لگا، مطلب فیل بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی پکڑ لے گا، کوئی کھینچ لے گا، کوئی آس پاس سے راستے میں روک لے گا. کبھی پیدل بھی آتے تھے، کبھی گاڑی میں دل جاتا تھا تو گاڑی میں بھی آتے تھے، ورنہ پیدل بھی آتے تھے کہ لمبی واک ہو جائے گی فجر کے بعد. تو یہ چیز جب میں وطن واپس آئی تو مجھے پھر احساس ہوا کہ ہمارے پاس وہ تحفظ جو ہے نا وہ ختم کر دیا گیا ہے. اور سب سے بڑا ایک تو تحفظ کا احساس ختم ہوا، دوسرا یہ کہ ہم شکایت کریں تو کس سے کریں. یہ ہمارے پاس مرکز کچھ نہیں ہے. تھانے جانا یا کسی سے کچھ کہنا یا پولیس سے شکایت کرنا، یہ مطلب وہ چیز اب نہیں رہی کہ کہوں کہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہو گیا ہے یا وہ اب ہماری مدد کرے گا. وہاں پر بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ تحفظ ہم سے لے لیا گیا ہے. تو جب میں وطن واپس آئی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے جیسے میں وہاں تھی ویسے میں یہاں آرام سے رہ رہی ہوں. میں نے اپنا سونا وغیرہ سب جو ہے نا بالکل جیسے لاکر میں رکھتے تھے، کم اپنے الماری میں رکھا ہوا تھا. 2 دن کے لیے میں اپنے گاؤں گئی ہوں اور واپس آئی تو مطلب سب کچھ مجھ سے چھین چکا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا. وہ صدمہ میں بھول نہیں پاتی تھی کہ میں اتنا اپنا، مطلب مجھے لگتا تھا کہ میں پتہ نہیں کتنے اپنے میں جا رہی ہوں. کتنا عرصہ گزار کے نا ذہن سے وہ سب چیزیں نکل چکی تھی کہ یہاں کیا ہوتا ہے، یا پھر اتنی چینج ہو چکی تھی. جب میں یہاں سے گئی تو بہت تبدیلی آ چکی تھی. اب یہ روز بروز اس میں شدت آتی جا رہی ہے. آپ سڑک سے اگر پیدل نکل کے جا رہے ہیں، بائک میں ہیں، گاڑی میں ہیں، آپ محفوظ قطعاً نہیں ہیں، کہیں پر بھی نہیں ہیں. تو ان حالات میں اپنے آپ کو سیف کیسے کریں ہم؟ ہماری اپنی سیفٹی کے لیے ہمیں، جیسے میں نے تم کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے ترکوں کا جو طریقہ بتایا تھا، باشی بزوق کا بتایا تھا کہ ان کی تربیت ہوتی تھی اسلحہ کے بغیر. جو تربیت ہوتی ہے جس کو میں نے بتایا تھا کہ ہاتھ کو اپنے اس میں ٹائرز میں تیل لگا کے مارنے سے آپ کے پیر ہیں، آپ کے ہاتھ ہیں بہت مضبوط، مطلب یہ کسی کی کھوپڑی بھی توڑ سکتے ہیں، یہ ہاتھ اتنے مضبوط، جو کہ میں نے بتایا تھا. میں بھی کرتی ہوں اس کا عمل. فزیکل ٹریننگ، جی بالکل، اس کی شدید ضرورت ہے. کہ اسلحہ بھی ہوتا ہے، لوگ رکھ لیتے ہیں اپنے پاس، مگر بعض اوقات استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. نکالو، یہ کرو، وہ کرو. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں اتنی آسان نہیں ہوتی، نہ پرس میں رکھ کے خواتین چل سکتی ہیں. تو کم از کم خواتین ہو یا مرد حضرات ہو، کم از کم ان کو اتنا پتہ ہو کہ میں ایک ہاتھ کسی کو ماروں گا تو وہ دور جا گرے گا، اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا. تو اس کو یہ ضرور کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ اپنا تحفظ کے لیے وہ کیسے کرے. جی مطلب ڈرنا نہیں چاہیے، اپنی ڈرنا سیفٹی نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. میں کہتی ہوں جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرنے لگتی ہے. آپ اللہ سے ڈریں پہلے، دنیا آپ سے خود بخود ڈرنے لگے. آپ یقین کریں. جی بالکل، یہ میرا اپنا تجربہ بتا رہی ہوں کہ جب آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو دنیا آپ سے ڈرنے لگتی ہے خود بخود. اللہ کہتا ہے پہلے مجھ سے ڈرو، پھر میں سب کو ڈراؤں گا تم سے. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اکیلے دیکھ کر بھی کوئی آپ کو چھونا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت جرت نہیں کر سکتا. وہ بالکل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دہشت اپنی بٹھا دیتا ہے اتنی زیادہ. سعادت صاحبہ مجھے بتائیے کہ نئی نسل ہمارے مزاج سے بہت مختلف ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا زمانہ جو ہے وہ بہت جلد تبدیل ہوا. آپ یقین کریں کہ 20 سال کے عرصے میں ہمیں کس چیز نے، آپ کو کیا، مجھے سب بچوں کو بھی پتہ ہوگا، اس بات کا احساس ہے کہ جب سے ہمارے درمیان یہ موبائل سسٹم آیا ہے، جی اتنی تیزی سے صناعی 20 سالوں میں وقت بدلا ہے. اور میرے خیال میں 20 سال پہلے نہیں تھا، یا تھا
یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا، مگر اس کے بعد جو ہماری موبائل تو تھا لیکن انوینشن چینج ہوئی ہیں، نہیں مطلب آگے وہ بڑھتا چلا گیا، لیکن 25 سال لے سلسلہ لیجیے، وہی، 25 سال میں جو تبدیلی آئی ہے لیکن اتنا زیادہ استعمال نہیں تھا۔ استعمال تو ظاہری بات ہے، جب زیادہ استعمال بڑھا ہے تو ذہنی بلوغت سب سے زیادہ، چھوٹے چھوٹے بھی بہت جلدی بڑے ہو گئے، بہت جلدی بڑے ہو گئے، ہر بے وقوف بھی اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے لگا۔ اب پوچھو کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے تو آپ کو کیا بتایا جائے گا کہ میں نے فیس بک میں پڑھا، میں نے موبائل میں پڑھا، مطلب تعلیم کا ذریعہ جو ہے وہ موبائل بن چکا ہے۔ اب آپ کو کیا پتا کہ کس نے کیا لکھ کے اپلوڈ کر دیا ہے، کیا ساری باتیں درست ہوتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ تو کتابوں کا رجحان جب ختم ہو چکا ہے، جو مستند یافتہ بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کو چھوڑ کے جب لوگ موبائل میں پڑھیں گے تو ان کی تربیت، ان کی ذہنی جو ہے نا نشو و نما بھی اسی حساب سے ہوتی رہی۔ تو بالکل عقل کل بن چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے بھی، بڑے تو بہت دور کی بات ہے۔ مطلب پہلے تو ہم بچوں کو بہت اپنی باتیں میں پٹا لیتے تھے، لیکن اب نہیں بچے پڑھتے ہیں، اب بالکل بھی نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ پتہ ہے۔ آپ غور کریں کہ بچے آپ کی بات کو مطلب جھٹلا دیتے ہیں، جھٹلاتے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ، یہ تو میں نے بھی پڑھا ہے اس میں، اور کھٹ کھٹ نکالا، اس کو سرچ کیا، پڑھ بھی لیا، مگر ہمیں نہیں پتہ، سب کو پتہ ہے یہ بات کہ وہ ضروری نہیں کہ مستند ہے۔ حدیث کتنی زیادہ وائرل ہو رہی ہیں غلط، حضرت علی کے نام سے، ہمارے پیارے نبی کے نام سے کتنی غلط باتیں، مگر جو نئی پود پڑھ رہی ہے وہ کہاں سرچ میں جاتی ہے، تحقیق میں کہاں جاتی ہے؟ وہ جاننے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ صحیح بخاری پڑھیں، مسلم بخاری پڑھیں، مطلب ان کے حدیث کی جب باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، آپ کے گھروں میں ہیں، نہیں بھی ہیں تو آپ لائیں اس کو پڑھیں۔ تو اتنا زیادہ فرق آ گیا ہے، گیپ آ گیا ہے بہت زیادہ۔ مطلب تعلیم جتنی زیادہ ہے، شعور میں بہت کمی ہے لوگوں کی، شعور میں کمی ہے، نالج جاننے کے جو ہے نا خواہش ختم ہو گئی ہے، تحقیق کی خواہش نہیں ہے، تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو مواد آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ اس میں عمل کرنے لگتے ہیں، آپ اس کو سچ سمجھ لیتے ہیں۔ اب ایک جگہ اگر 20 لڑکوں کو بٹھا کے آپ کچھ بات پوچھیں کہ ان کو سمجھ میں، سب سے پہلے ان کو ہاتھ میں جو موبائل ہوگا وہ اس سے جانا جائیں۔ اب ہر ایک کے موبائل میں ہر مختلف چیزیں آئیں گی، ایک ہی چیز نہیں آئے گی، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ اپنے طریقے سے ڈالا ہوتا ہے۔ فرقے اتنے بن چکے ہیں، اتنے مسلک سامنے آ چکے ہیں، اور اس میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ فرقوں سے ہٹ کر بھی ہیں، جو کہ بدگمان کرنا چاہتے ہیں، غلط انداز میں حدیثیں اپلوڈ کی ہوئی ہیں، غلط انداز سے قرآن پاک کے ترجمے ڈالے ہوئے۔ تو جو پڑھ کے آگے چلتا ہے وہ بالکل اپنے ہی طریقے میں، مگر اس کو اتنا یقین ہے کہ میں صحیح ہوں کیونکہ میں نے صحیح جگہ سے پڑھا، وہ صحیح جگہ نہیں ہوتی ہے۔ وہ مطلب مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا، بالکل ان کا بدگمان کرنا، ان کی تربیت کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ والدین سے نہیں پوچھتے بچے سوالات، پڑھ کے نہیں جاننا چاہتے، جو بھی جاننا چاہتے ہیں صرف موبائل کے علم سے وہ بڑے ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا زیادہ فرق آ چکا ہے۔ آپ کوئی بھی بحث کریں گے تو بچے سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا سمجھا دیتے ہیں کہ ہم نے تو یہ دیکھا، ہم نے تو ایسا پڑھا ہے، آپ کو نہیں پتہ۔ اب ہم کیسے وہ کتابیں ڈھونڈیں، لائیں، ان کو بتائیں کس طرح سے؟ یہ ایک مشکل مرحلہ، والدین پر بھی بڑا کٹھن وقت ہے، اور ان پر کہنا چاہیے کہ بہت بڑی ان کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے کہ ہم تو جو بھگت رہے ہیں، مگر آنے والی نسلیں، ایسے والدین، ایسے بچے جو اب والدین بنیں گے تو وہ اپنی اولاد کو کیسے لے کے چلیں گے؟ اس چیز سے یقین کریں کہ میں بڑی خائف ہو جاتی ہوں کہ ہماری بچوں کی جو نسلیں اب آئیں گی تو وہ کیسے والدین ان کو ملیں گے، ان بچوں کو، اور کیسے ان کو وہ تربیت کیسے کریں گے، مستند چیزیں ان تک کیسے پہنچیں گی۔ سعادت سرا صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ آج کل خط و کتابت کا دور جو ہے وہ ختم تقریباً ہو ہی چکا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لیکن اس سوال کا جواب میں آپ سے بریک کے بعد لوں گی۔ ناظرین، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ جی سعادت صاحبہ، خط و کتابت، خواب، خیال جسے کہنا چاہیے، کہ ماضی کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ کچھ ضروری کام کی وجہ سے ہی ڈاک خانے ہمارے آباد رہیں گے، وگرنہ خط و کتاب اب تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو خط لکھتا ہی نہیں۔ زمانے ہو گئے مجھے بھی کسی نے خط نہیں لکھا، اب ای میلز ہیں، واٹس ایپ ہے، تو جو آسانی لوگوں کو رہتی ہے، اور پھر سب سے فوری ترسیل کا جو ذریعہ ہے یہی ہمارا میڈیا رہ گیا ہے۔ تو یہ بھی خیر اچھی بات ہے۔ اب کیسے ان چیزوں کو قائم رکھنا
کہتے ہیں نا کہ یہ جو آخری صدی ہے یہ ہماری انہی کتابوں کی خوشبو اور خطوط کی خوشبو سے، کہ پہلے زمانے میں خطوط میں عطر لگا کے گلاب کی پتیاں رکھ کے بھی محبت کا اظہار کیا جاتا تھا، بھیجا جاتا تھا، قریبی رشتوں کو بڑے عقیدت کے ساتھ خط بھیجے جاتے تھے. اب تو مجھے مطلب بچپن میں مجھے ضرور موصول ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر میں ایک اور بات ایڈ کروں گی کہ اگر میں مولا علی کا قول لیتی ہوں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو ان کے دور کے لحاظ سے پالو، نہ کہ اپنے دور کے لحاظ سے. بالکل، بہت اچھی بات کی سنا، ویری گڈ. کہ اب اسی دور کے اب ہم اپنے بچوں سے یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جو کراچی سے دور حیدرآباد میں، بھائی مجھے خط لکھنا، مجھے میل نہیں کرنا، مجھے واٹس اپ نہیں کرنا، تو یہ تو ناممکن بات ہے نا. یہ انتہائی مطلب خود غرضی ہے کہ آپ اپنی روایات جو کہ زمانے کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہیں، یہ ضروریات، یہ بھی روایت میں تو نہیں آئے گا، یہ ضروریات میں آتا ہے. اس سے پہلے تو خط و کتابت بھی نہیں تھی، پرندوں کے پروں میں باندھ کے، کبوتر کے پروں میں باندھ کے بھیجا جاتا تھا. تو اب پرندوں کو تو نہیں ہم سکھا سکے اس زمانے کے لوگ، مگر اس زمانے کے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو بھی سکھایا. ورنہ کیسے لے کے جاتے تھے کبوتر یہاں سے وہاں تک، خط کیسے پہنچاتے تھے؟ ابھی تک عقل کام نہیں کرتی، واقعی سوچو تو کہ کیسے ہوتا تھا یہ. پھر جب خط و کتابت کی آسانی ہوئی، ذریعہ آمد و رفت ایجاد ہوا، تو اس کو اس دوران میں اہمیت رہی، ابھی بھی رہی، مگر اب اس سے بھی ذریعہ تیز آ گیا ہے، ترسیل کا ذریعہ. تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو نا کسی افسردگی میں لائیں یا کسی پشیمانی میں لائیں کہ کیسے کریں گے اور کیوں. تو اس کو ضروری نہیں ہے، اب یہ یادیں بن جائیں گی. ہمارا جو مطلب سائنس سے ترقی کی ہے تو منٹوں کام سیکنڈوں میں ہو چکا ہے ہمارا. بالکل، وقت، ٹائم کی جو بچت ہے، ٹائم کی بچت بھی ہے، اور یہ کہ اچھی چیز ہے نا، کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے. ہاں، اس کو اگر قائم رکھنا چاہنا کہ کسی کی ہے شدید خواہش، تو وہ اسی صورت میں اس کو قائم رکھ سکتا ہے کہ کارڈ بنا کے پیش کریں، کارڈ میں خود لکھ کے دیں، اپنے گھر والوں کو دیں. یہ اپنی تسکین کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنے لیے. یہ کسی کو آپ اور بھی جگہ بھیج سکتے ہیں جس کو اگر رکھنا ہے. اب دیکھیں نا، کتابیں لکھنے کا میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی آہستہ آہستہ یہ بھی وقت چلا جائے گا دھیرے دھیرے، کہ اتنی محنت کرنا، لکھنا، یہ بھی سمٹ کے اسی میں آ جائے گا، سوشل میڈیا کے اندر ہی آ جائے گا، سب کچھ آئے گا. لیکن یہ بھی تو دوسروں سے بات کرنے کے لیے آج کل تو ویڈیو کال نے مسئلہ ہمارا آسان کر بہت دیا. آسان ہو گیا ہے، اتنی دور بیٹھ کے ہم لوگ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. اتنے دور دور ہمارے رشتہ دار آباد ہیں، بہن بھائی اتنی دور رہتے ہیں، مگر ہم لوگ تو انہوں نے بھی دوریاں جو ہیں وہ ہماری کم کر دی ہیں، قریب کر دی ہیں. اور آسان یہ سوچ سکتا تھا کبھی بھی کوئی انسان کہ ہم کسی کو اتنی دور بیٹھ کے بالکل اوریجنل مطلب انداز میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور پھر یہ ویڈیوز کے بعد آپ دیکھو نا کہ اگر کوئی ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو کتنی یادیں ہمارے پاس محفوظ رہتی ہیں کہ ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں. کہ یہ چیزیں تھوڑی سی ناممکنات میں تھی جو اب کے ممکن ہو چکی ہیں. بہرحال کہ بہت سے لوگ پھر بھی کہتے ہیں نا کہ خط و کتابت کو زندہ رکھنا چاہیے. کہیں نہ کہیں طلب ہے اس کی، طلب یہ کہیں نہیں جائے گی، مگر یہ طلب پتہ ہے کہاں تک رہے گی؟ جب تک ہم لوگ دنیا میں، اس نسل کے بعد، ہمارے بعد یہ طلب کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو جن کو ہے طلب، جو ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں، جنہیں کہتے ہیں نا کاغذ کی خوشبو کا آخری دور ہے، تو اس کو کاغذ سے محبت کے لیے، اپنی تسکین کے لیے، مگر کسی پر لاگو نہیں کر سکتے. ہم اپنی اولاد کو یہ سکھا نہیں سکتے. میں نہیں سمجھتی، کرنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ جو ہے نا ہمیں خط لکھیں. آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، قائم رکھ سکتے ہیں، تو آپ خود سے کسی کو بھیجیں. آپ بھیجیں، گھر میں کارڈ بنا کے دیں. بہت اچھی اچھی چیزیں بن سکتی ہیں. اگر آپ کو دل چاہ رہا ہے، آپ اس کو شوق کو رکھنا چاہ رہے ہیں، اس چیز کو سلامت رکھنا چاہ رہے ہیں، تو رکھ سکتے ہیں. پہلے زمانے میں یاد کرو کہ گڑیا اور گڈے کی شادی ہماری تربیت کا ایک لازمی جز ہوا کرتا تھا. اچھی خواتین جو ہوتی تھیں، مائیں، وہ بچیوں کو اسکول کے ساتھ ساتھ اپنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بھی گڑیا گڈے کی شادی کر کے ان کو طور طریقے اس بچپن میں سکھانا شروع کر دیتی تھی. ایک طریقے سے تربیت کر رہی تھی وہ. تو تربیت کے ہی لیے تو اب یہ کہاں ہوتا ہے؟ اب یہ گڑیا بڑی بازاروں میں ملتی ہیں، گڈے بازار میں ملتے ہیں، مگر ان کی وہ شادی کرنا، وہ بارات لے کے جانا، یہ سب ہماری امی، ہماری خالائیں، اور مطلب کہ اس دور کی عورتیں یہ سب سکھاتی تھیں. یہ طریقہ کیا ہوتا ہے، کیسے آیا جاتا ہے، کیسے خاطر مدارت کی جاتی ہے، اور کیسے وہ چھوٹے چھوٹے سے جو نا کپڑے تیار کیے جاتے ہیں اس کے لیے. مطلب اس میں بھی مصروف رہ کے ہم نے وقت گزارا ہے. مگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے شروع میں نے بہت کوشش کی کہ میں ایسا کر لوں،
مگر بس یہ کہ کچھ دن کا تھا یہ شوق، اس کے بعد بھی وہ کنٹینیو نہیں ہو سکا، کیونکہ آپ کو اطراف میں وہ چیز آپ کو ہیلپ نہیں کر رہی، آپ کو نظر نہیں آ رہی، سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ کتنی دیر تک اس چیز کو کر سکتے ہیں نا؟ جیسے خط و کتابت والی بات ہے، تو کتنی دیر تک آپ کریں گے؟ ایک دفعہ 2 دفعہ دے دیا، لکھ دیا، کسی نے اگر جواب بھی دے دیا، مگر یہ کہ یہ چیز اب کنٹینیو نہیں ہو سکتی ہے۔ ساجد صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ کم عمری میں جو شادی کی جاتی ہے لڑکے اور لڑکیوں کی، تو اس کا فائدہ یا نقصان کتنا ہے؟ اس کا فائدہ تو بہت زیادہ ہے، سنت کے مطابق بالغ ہوتے ہی نکاح کر دینا چاہیے، تو اس سے پہلے ظاہر تعلیم ہے، تربیت ہے، وہ سارے مراحل سے گزر جانا ضروری بھی ہوتا ہے۔ تو فائدہ دیکھو ہمیں تو یہ ہے نا کہ کم عمری میں ہی اولاد ہو جاتی ہے، اور اس کو سنبھالنے کے لیے آپ دیر تک جوان رہتے ہیں، دیر تک آپ کے ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ لیکن شاید آپ کا مائنڈ پریپیئر نہیں ہوتا، جیسے کم عمری میں لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہیں، میں کہتی ہوں اگر وہ مینٹلی طور پہ تیار نہیں ہوتی۔ ہاں دیکھو اب وہ دور بدل چکا، جب یہ کہ کہا گیا تھا تو اس زمانے میں اتنی ترجیحات نہیں تھیں، اتنی زیادہ تعلیم کے لیے بھی زور نہیں دیا جاتا تھا کہ آپ کو ڈاکٹر بن جانا ہے یا آپ کو 16 جماعتیں پوری پاس کر لینی ہے، اس کے بعد 4 سال کا کورس اس کا تو اتنے مرحلے گزارنا بھی ضروری نہیں ہوتے تھے اس وقت، تو زیادہ سے زیادہ تجارت ہی ہوتی تھی، تو وہ بھی تجارت بھی عورتیں بھی کرتی تھیں، مرد بھی کرتی تھیں، مگر اب زمانے کے ساتھ ساتھ ترجیحات بدلتی جا رہی ہیں اور اسپیس بھی بڑھ چکا ہے بہت، کہ آپ کو یہ بھی کر لینا ہے، وہ بھی کر لینا ہے، سمجھداری بھی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ فائدے زیادہ ہوتے ہیں اس میں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ 13 سال میں ہی شادی ہو جائے، آپ 15 سال ہے، 16 سال ہے، 18 سال اتنا، لیکن کچھ ماں باپ کو بھی شوق ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی شادی کم عمری میں کر دیں۔ بہت، اور مجھے بھی بہت شدید شوق تھا اور میں نے پورا بھی کیا الحمدللہ، تو مجھے بھی بہت شوق تھا، لیکن اچھا بھی لگتا ہے، صحیح وقت لیکن میں ہاں تو بچے ابھی اپنے ٹائم میں کافی لمبے عرصے تک اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتی ہیں، ینگ لک ماشاءاللہ سے ملتا ہے، بچے بھی خوش ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ مطلب ایک دوستانہ رویہ چلتا ہے، میں سمجھتی ہوں ایسے ماں باپ بچوں کو گھر ہی میں اچھا دوست مل جاتا ہے۔ ہاں اگر آپ کمائی کے چکر میں اور جائیداد جمع کرنے کے لیے اتنے پریشان ہو کے پھر ایک اچھی عمر میں آ کے، پختگی کی عمر میں آ کے کرتے ہیں، تو آپ کا گیپ بچوں سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، مگر ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کم عمری میں شادی کری تو آپ دھڑا دھڑ بچے ہی پیدا کرتے چلے جائیں، اس سے یہ کہ ماں کی صحت ختم ہو جاتی ہے، اخراجات کا بوجھ جو ہے والد پہ بے انتہا پڑ جاتا ہے، مطلب اس سنبھالنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو پکڑو یہ بھاگ رہا ہے، اس کو پکڑو وہ بھاگ رہا ہے، کس کو بٹھائے کس کو کھڑا کرے، تو اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے بیوقوفی کہ فی زمانہ دیکھتے ہوئے اگر آپ نے جلدی کر بھی دی ہے تو کم از کم اتنی شعور ہو کہ آپ بچوں کی لائن نہ لگا دیں، اس سے ماں کی صحت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یا تو پھر بڑے اتنے سپورٹیو ہوں کہ وہ اس چیز کو ایڈجسٹ کر لیں۔ بڑے کون سے، وہی میں نے کہا نا کہ بڑوں کا قطعاً ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے ذہن میں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں کو کیوں پالیں گے، جی کیوں؟ یہ زیادتی ہے، یہ بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے کہ ہم توقع کر لیں کہ بڑے کریں گے، تو بڑے کیوں کریں گے؟ بڑے تو اپنا وقت گزار چکے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے بھی اتنا مشکل سے لے کے اس وقت تک آئے ہیں کہ اپنے بچوں کو شادی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نانی نانا یا دادی دادا بنا دیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا ان کے لیے پھر سے کمر کس لیں، کہ یا پھر والدین ہمارے بچے ہم پہ ڈیپینڈ کر لیں کہ اب آپ کی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دیے تھے تو ہم نہیں پالے تھے، اسی طرح سے ہمارے بچے جب ہمیں پھولوں کے پھول ہمیں اللہ پاک عطا فرماتا ہے تو ذمہ داری اگر وہ اٹھائیں گے تو سب سے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی ذمہ داری اٹھائیں۔ ماں باپ سپورٹ ضرور کرتے ہیں، ہر لحاظ سے مدد کرتے ہیں، مگر ہمیں کم از کم توقع نہیں رکھنی چاہیے، توقع غلط ہو جاتی ہے، آپ اپنا بوجھ کسی اور پر ڈال رہے ہوتے، اس کا مطلب ہے خوشی تو ہوتی ہے نا کہ ہمارے اضافہ ہو گیا فیملی میں، ہم جتنا ہو سکتا ہے ہم خود سے کریں، مگر خود سے کرنے کا ہمیں مارجن دینا چاہیے کہ آپ خود سے کریں، مگر ان پہ بوجھ نہیں ڈالیں، بوجھ ڈالنا بہت غلط ہے۔ ساجد سراج صاحبہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے مزید گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اپنی میزبان ثنا نور کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔